मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद मुबारक ये हन्नाना, वो मुबारक मस्जिद जिसकी मीनार ने इमाम अली के जनाजे को झुककर सलाम किया था जब आपका जनाजा कूफा से नजफ़ की तरफ जा रहा था। ये इलाक़ा उसी रास्ते में पड़ता है। इस मस्जिद की आप हज़रात ज़ियारत करें। मकाम इमाम ज़मान भी यहाँ से मंसूब है। इसके अलावा इस मस्जिद में वो जगह भी है जहाँ पर सर इमाम हुसैन को रखा गया था। शहादत के बाद जब अश्तिया जनाजे को लेकर, सर को लेकर कूफे की तरफ आ रहे थे तो यहीं पे इमाम हुसैन के जनाजे को, इमाम हुसैन के सर को रखा गया था। ये वो मकाम है जो मकाम रसूल हुसैन है, जहाँ पर इमाम हुसैन के सर मुबारक को रखा गया था। मकाम रसूल हुसैन तस्वीर भी यहाँ बनाई हुई है, हालांकि हमारे यहाँ मायूब है ये सारी चीज़ें। आप हज़रात मकाम रसूल हुसैन की ज़ियारत फरमाएँ। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर नजफ़ के आउटर एरिया में हम लोग जिस मकाम पर हैं, ये जगह जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद अन-नख़ई का हरम है। जनाब कुमैल इमाम अली के ख़ास सहाबियों में से एक, साहिब सिर्र उलूम इमाम अली। इसके अलावा 8 मशहूर आबिद व ज़ाहिद में आपका शुमार होता था, जिनको इमाम अली ने दुआए ख़िज़्र बतौर अमानत सौंपी और वह दुआए ख़िज़्र दुआए कुमैल के नाम से मशहूर हो गई। जनाब कुमैल आप 90 साल की उम्र तक ज़िंदा रहे। सन 83 हिजरी में आपकी शहादत हुई। सवाल ये होता है, लोगों के जहन में आ सकता है कि जब 83 हिजरी में शहादत हुई और 90 साल के थे तो 61 हिजरी की करबला में आप क्यों नहीं आए? जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील के क़याम के बाद इब्न ज़ियाद ने बहुत से लोगों को ज़िंदान और जेल में डाल दिया था। उसी में एक शख्सियत जनाब कुमैल भी थी और जनाब क़ंबर भी थे, जिनको जेल में डाल दिया गया था। और शहादत इमाम हुसैन के बाद अगले दिन यानी 11 मुहर्रम सन 61 हिजरी को आप लोगों को आज़ाद कर दिया गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आप करबला तक नहीं आ पाए और फिर उसके बाद आप रूपोशी की ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन जब हज्जाज इब्न मसरूक़ का ज़माना आया, वह ज़ालिम बादशाह, उसने अली के चाहने वालों को, इमाम अली के चाहने वालों को एक एक करके शहीद करना शुरू किया। उसने एक दिन कहा कि बहुत दिन से मुझे कोई अली का चाहने वाला नहीं मिला। किसी ने बताया कि जनाब कुमैल भी अभी बाकी हैं। उसने कहा कुमैल को हाज़िर किया जाए, मालूम हुआ वो रूपोश हैं। कहा उनके घर वालों को गिरफ़्तार कर दो। जनाब कुमैल के घर वालों को गिरफ़्तार किया गया और उनके कबीले के सैलरी काट दी गई, यहाँ तक कि वो मज़ीक़े में आ गए। पूरा कबीला परेशानी का शिकार हो गया। जनाब कुमैल को ख़बर हुई तो आपने कहा मेरी वजह से सब परेशान रहे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, और वो हज्जाज के सामने पहुँच गए। हज्जाज इब्न मसरूक़ ने सवालात किए, तुम ही हो कुमैल? कहा हाँ मैं ही कुमैल इब्न ज़ियाद हूँ, मैं अली का चाहने वाला हूँ। कहा अच्छा अली की मोहब्बत छोड़ दो। कुमैल ने कहा उनसे बेहतर कोई बताओ तो अली की मोहब्बत छोड़ दूँ, उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं। कहा तुम हमारे खलीफा को बुरा कहते हो? कहा मैं किसी को बुरा नहीं कहता, बल्कि जो भी अली का मुखालिफ है मैं सबसे बरात का इजहार करता हूँ। कहा तुमने माविया के ख़िलाफ़ क़याम किया था? कहा हाँ, जिसके ख़िलाफ़ रसूल की हदीसें हों मैं क्यों क़याम नहीं करूँगा। हज्जाज ने कहा कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। जनाब कुमैल ने कहा कोई नई बात नहीं है, मेरे मौला ने पहले ही मुझे इस बात की ख़बर दे दी है कि तुम्हें मेरी राह में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि जनाब कुमैल को शहीद कर दिया गया और इस जगह पर आकर जनाब कुमैल को दफन किया। ये आपका हरम मुबारक है। आप हज़रात ज़रिए मुबारक की और हरम मुबारक जनाब कुमैल की
زیارت فرما لیں۔ السلام علی کمیل ابن زیاد النخعی ورحمۃ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کوفہ میں ہم لوگ جس مقام پر ہیں اور جس جگہ پر ہیں یہ مسجد صحابی امیر المؤمنین صعصع ابن سوحان ہے۔ دو مسجدیں ہیں، ایک صعصع ابن سوحان اور ایک ان کے بھائی زید ابن سوحان کے نام سے، جس جگہ پہ خاص تاکید کی گئی ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ زید ابن سوحان کی مسجد ادھر وہ جو دیکھ رہے ہیں مسجد سہلہ، اسی کے پشت پہ ہے، جو یہاں سے نظر نہیں آ رہی ہے، اسی کے لیفٹ سائڈ میں ہے۔ یہ سامنے مسجد سہلہ ہے۔ مسجد صعصع ابن سوحان، صعصع مولا کے صحابی، خاص ترین صحابی، اتنے نزدیک ترین صحابی کہ امام علی کے جنازے پر بھی آپ ساتھ میں تھے۔ امام علی کے جنازے میں جو مختصر افراد تھے اس میں صعصع ابن سوحان نے بھی شرکت کی تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ شرکت کی۔ جنگوں میں امام علی کے ساتھ رہے۔ سن 65 ہجری میں آپ کو جلا وطن کر دیا گیا منامہ بحرین کی طرف، اور وہیں بحرین کے قریب آپ کی مزار ہے۔ اس مسجد کی زیارت آپ حضرات کر لیں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد کچھ دعائیں بھی ہیں جو یہاں ادا کی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افراد نماز ادا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد سہلہ، مسجد مبارکہ جو منسوب ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے، یہ مسجد تمام انبیاء کا مکان رہی ہے۔ یہ مسجد تمام انبیاء نے یہاں پہ نمازیں ادا کی ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے یہاں نماز نہ ادا کی ہو۔ بہت سے مقامات مشخص ہیں، مقام انبیاء و صالحین جو اس طرف ہے، یہاں پر ادھر مقام جناب ابراہیم ہے، وہاں پہ مقام جناب ادریس ہے، اس کے آگے مقام امام زمان ہے۔ یہ وسط میں جو دکھ رہا ہے جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ مقام امام صادق ہے، یہ مقام امام زین العابدین ہے، ادھر پیچھے کی طرف مقام جناب خضر ہے۔ ایسے ہی تمام مقامات ہیں جہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس مسجد کے لیے حدیث میں ہے کہ جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں پرچم یا قائم آل محمد جو لہرا رہا ہے، انشاءاللہ یہاں پہ حکومت قائم ہوگی اور امام زمانہ اپنی فیملی کو یہیں پہ رکھیں گے اس مسجد میں، تب حقیقت میں سارے پرچم لہرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم لوگ مولا کی بارگاہ میں ہیں اور آج شب ولادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، اور اس کے لیے یہ آمادگی اور یہ تیاری چل رہی ہے۔ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ساری چیزیں سجائی گئی ہیں، حرم کو زینت دی گئی ہے۔ امام علی کی بارگاہ میں ان کے پوتے امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا جشن انشاءاللہ آج شب میں یہاں پر ہوگا۔ مولا کا حرم ہے، ساری دنیا میں آپ کے چاہنے والوں کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ کیسے اس حرم میں آئیں۔ پروردگار سب کو توفیق دے کہ اس حرم میں زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ یہ دیکھیں ہمارے احمد بھائی بھی موجود ہیں کاروان کے ساتھ، اور آج شاید ان کا الوداع ہے یہاں سے، اس لیے ان کا دل بھی مچل رہا ہے، اور واقعی خدا حافظی مشکل ہوتی ہے یہاں سے۔ یہ تمام رواق جو دیکھ رہے ہیں، ہر رواق میں علماء اعلام کی قبریں ہیں اور آیات اعظام کے مقبرے موجود ہیں، جہاں پہ شیخ انصاری اور آیات اعظام آیت اللہ خوئی، سید الحکیم، صاحب کفایہ وغیرہ کی قبریں سب موجود ہیں۔ باہر شیخ طوسی کی قبر ہے، بحر العلوم، خاندان بحر العلوم کی قبریں موجود ہیں، اور نجف کے بزرگ علماء آیت اللہ اصفہانی، آیت اللہ نعیمی، سب کی قبریں اور سب کے مزار اس جگہ پہ موجود ہیں۔ یہ رضوان بھائی بھی دکھائی پڑ رہے ہیں ہمارے، اور آگے میں زری کی زیارت کرا کے آتا ہوں۔ زری کی طرف آپ حضرات کو لے چلوں، اس مقام کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔
پروردگار سب کو توفیق دے، ہم سب کو موقع فراہم کرے بار بار آنے کا، جو نہیں آ سکے ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سب کو یہ مواقع اور موقع فراہم کرے کہ اس جگہ پہ تشریف لے آئیں۔ سامنے یہ مولا کی ذریع ہے، آپ حضرات مولا کو سلام بھیجیں۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم یا رسول الدین۔ مولا کی ذریع کی زیارت آپ حضرات فرمائیں۔ السلام علیکم یا موسم الطماع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کوفہ میں ہم لوگ حضرت موسم تمار کے حرم کے قریب، بلکہ داخل حرم ہو چکے ہیں۔ یہ السلام علیکم یا علی الرضا پرچم لہرا رہا ہے، ولادت ہے، چونکہ کل آج شب ولادت ہے۔ آپ جناب موسم تمار کے حرم کی زیارت فرمائیں۔ جناب موسم تمار امام علی کے چاہنے والے، اصحاب سر امام علی، جن کو امام علی نے بہت سے راز بھی بیان کیے تھے۔ جناب موسم تمار کو خبر تھی مجھے کیسے شہید کیا جائے گا، کس طرح سے قتل کیا جائے گا۔ کربلا کے واقعے سے 18 دن پہلے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد یہ کہا کہ علی سے برات کا اظہار کرو، لیکن جناب موسم نے انکار کر دیا اور کہا کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ علی سے برات کا اظہار کر ہی نہیں سکتا، کام تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ جناب موسم نے کہا کہ وہ تو مجھے پہلے سے خبر ہے، میرے مولا نے پہلے سے باخبر کر دیا ہے، صرف ہاتھ پیر ہی نہیں تو میری زبان بھی گدی سے کھینچ لوگے۔ ابن زیاد نے کہا تو صحیح، تمہارے مولا کی بات میں غلط ثابت کر دوں گا، ہاتھ پیر کاٹوں گا لیکن زبان کو گدی سے نہیں کھینچوں گا۔ ہاتھ پیر کاٹ کے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، تخت دار پر۔ لیکن اس کے بعد جناب موسم نے فضائل امام علی بیان کرنا شروع کیا، اتنے فضائل بیان کیے کہ ابن زیاد مجبور ہو گیا آپ کی زبان گدی سے کھنچوانے پر۔ زبان کھینچنے کے بعد آپ کے منہ میں لگام بھی ڈال دی گئی، اور پہلے مسلمان تھے جن کے منہ میں لگام ڈالی گئی ہے، اور مسلمان نام کے مسلمانوں نے جناب موسم جیسے حقیقی مسلمان پہ یہ ظلم کیا۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہے جناب موسم کے اوپر۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار سب کو زیارت جناب موسم تمار سے مشرف فرمائے اور ہمیں بار بار یہاں آنے کی توفیق دے۔ آپ حضرات زیارت فرمائیں جناب موسم تمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ امام علی علیہ السلام اور جناب ام البنین، جس میں امام حسن اور امام حسین کی زندگی گزری ہے، جس میں آپ رہے ہیں، امام علی رہیں، یہی وہ گھر تھا جہاں سے امام علی ادھر مسجد کوفہ میں جایا کرتے تھے۔ یہ جو دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کوفہ کی دیوار ہے۔ یہی گھر تھا جو اپنے اندر بڑی مظلومیت سمیٹے ہوئے، یہی گھر تھا جو اپنے اندر زہد و تقوی سمیٹے ہوئے، چھوٹا سا گھر تھا، بھی تعمیراتی کام چل رہا ہے تو یہ گھر بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ وہ مقام بھی ہے جہاں امام علی کو غسل دیا گیا تھا۔ ادھر آپ دیکھیں یہ دارالامارہ کا علاقہ ہے جو ابن زیاد کا دربار تھا، جب خرابے میں تبدیل ہو گئے یہاں گھاس پھوس نکل آئی، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ خراب ہونے والی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کوئی دارالامارہ بچتا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کی پشت پہ جناب مسلم کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے۔ دربار ابن زیاد ویران ہے، جناب مسلم کا حرم آباد ہے۔ السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل۔ پروردگار مومنین کی نشانیوں کو بچاتا ہے اور کافرین کے تمام چیزوں کو مایہ عبرت قرار دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں مومنین کے زمرے میں شمار فرمائے، کافرین کے زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحیم۔ مسجد کوفہ وہ مسجد جو اپنے اندر بہت سی فضیلتوں کو سمیٹے ہے، جہاں 1 رکعت نماز 1000 رکعت نماز تک کا ثواب رکھتی ہے، جہاں پہ 70,000 انبیاء نے نمازیں ادا کی ہیں، جہاں پہ امام علی علیہ السلام
تخت قضاوت بچھاتے تھے، اور امام زمانہ بھی آ کے اسی جگہ پہ تخت قضاوت بچھائیں گے۔ یہ مسجد کوفہ ہے، یہ سامنے جو مینار دکھ رہی ہے باب ثعبان ہے، ادھر اس جگہ پہ مقام ضربت امام علی ہے۔ چونکہ اب گیٹ بند ہو رہا ہے اس لیے اب ہم لوگ ادھر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور ادھر پیچھے جو گنبد دیکھ رہے ہیں یہ جناب مسلم ابن عقیل کا حرم ہے، اور یہ جو گنبد دیکھ رہے ہیں جناب ہانی ابن عروہ کا حرم ہے۔ یہاں پہ اعمال ہوتے ہیں جس میں تقریباً 40-50 رکعت نمازیں ہیں، 2-2 رکعت کر کے تمام مقامات کی، جہاں سے جناب نوح نے کشتی تیار کی تھی، جناب نوح کا گھر، مقام حضرت ابراہیم، مقام بیت التشت، مقام دکۃ القضاء، مقام جناب آدم جہاں پہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، مقام امام زین العابدین، مقام امام صادق، محراب شہادت امام علی، اور اس طرف آ کے مسجد کوفہ کی پشت پہ یہ جناب مسلم ابن عقیل کا حرم ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کا حرم، آپ تمام حضرات جناب مسلم ابن عقیل امام حسین کے وہ ناصر، وہ صحابی و ساتھی کہ جنہوں نے امام کی نصرت میں اپنی جان دی اور کوفے میں جا کے امام کی نیابت کی۔ جناب مسلم ابن عقیل ان کے حرم کی زیارت فرما لیں آپ حضرات۔ السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل۔ اس طرف آگے جناب مختار ثقفی، ابا اسحاق جناب مختار ثقفی کا حرم ہے، جنہوں نے امام حسین کے خون کا اپنی توان کے اعتبار سے انتقام لیا۔ باقی حقیقی انتقام تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی آ کر لیں گے۔ پروردگار سب کو ان مقامات کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جناب مسلم ابن عقیل، اے مسلم آپ پہ ہمارا سلام ہو، اے مظلوم کوفہ آپ پہ ہمارا سلام ہو، اے وہ کہ جس نے امام حسین کی نصرت میں اپنی جان دی، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ جناب مسلم کے حرم کے بالکل سامنے اس طرف جو حرم نظر آ رہا ہے اور جو زرین نظر آ رہی ہے وہ جناب مسلم کے ساتھی اور جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینے والے جناب ہانی ابن عروہ کی زری ہے۔ جناب ہانی ابن عروہ کی زری کوفے کے ساتھ چھوڑنے والوں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن کوفے میں ساتھ دینے والے جناب ہانی ابن عروہ کا، جنہوں نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور پھر ابن زیاد نے اسی جرم میں آپ کو شہید کر دیا تھا، وہ یہاں پر ہیں۔ اے ہانی ابن عروہ، اے جناب مسلم کی مدد کرنے والے، آپ پہ لاکھوں درود و سلام۔ السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ۔ پروردگار ہم سب کو ان جگہوں کی زیارت سے بار بار مشرف فرمائے۔ والسلام علیکم۔